अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ी खबर तो पिछले 24 घंटों में जो प्राइम मिनिस्टर जाके मिले हैं बिलावल भुट्टो साहब से और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 27वीं अमेंडमेंट पे आप हमें सपोर्ट करें। ये वही 27वीं अमेंडमेंट है जिसके बारे में आज से 2-4 दिन पहले तक जितने फेडरल मिनिस्टर्स दूसरे लोग साफ इंकारी थे कि है ही नहीं। हमने ये खबर आपसे 30 जून को तोड़ी थी और बताया था कि 27वीं अमेंडमेंट आ रही है। फिर अगस्त में, अक्टूबर में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई कि क्या क्या हो रहा है, क्या इसमें कम अज कम चीजें होंगी। और शायद अभी बात पूरी उस तरह तस्दीक ना होती। बिलावल भुट्टो ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला है, अपना पॉलिटिकल स्ट्रोक खेल गए आज, जब उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो मुझे आके मिले हैं प्राइम मिनिस्टर और उसमें 3-4 प्रपोजल्स हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लाए जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ जजेस, याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ जजेस, रिमूवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर एनएफसी का आर्टिकल 2243 करेंगे, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन और ईसीपी और ये सारी चीज़ों पे जो स्टेलमेट है उसको ख़त्म करेंगे। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको शेयर की थी और सारे डिनाई करते थे। एक हमारे गेस्ट हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, सेनेटर फैसल वावडा साहब। ये वाहिद आदमी थे जिन्होंने मेरे 2-3 प्रोग्राम्स में इन चीज़ों की तस्दीक की, बल्कि ये तो 2 हाथ आगे चले जाते थे, रोकना पड़ता था इनको। तो वो भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब भी हैं, फॉर्मर एमएनए पीटीआई के पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे सलमान अकरम राजा साहब भी होंगे पीटीआई से। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि एक तो ये पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज के क्या हमने बताया था और आगे कुछ और 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको दूंगा कि ये कब होगी और क्यों, इस डेट की सिग्निफिकेंस क्या है। इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एकदम बड़े हाई प्रोफाइल एंटर हो गए हैं, वरना पहले मुलाकातें पीपल्स पार्टी की और इनकी होनी थी, लेकिन वो एंटर हो गए। लेकिन पहले सुन लें कि जून की ये खबर, हम नवंबर के अंदर हैं, क्या क्या मैंने आपको बताया था। 27वीं अमेंडमेंट की हम बात सुन रहे हैं। 2 चीजें होनी है 27वीं अमेंडमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बनाने जा रहे हैं, उनकी जजेस की जो उम्र है वो 70 साल कर रहे हैं, ताकि ये जो आपके बेंच वाले लोग हैं ये सारे उसमें सर्व करते रहेंगे। जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है वो अपने टाइम पे चली जाएगी। 27वीं अमेंडमेंट होगी। खबर ये है कि वो हो रही है। कब हो रही है? मेरी इत्तला के मुताबिक दिसंबर में हो रही है। दिसंबर में इसलिए हो रही है क्योंकि नवंबर में बार की मुख्तलिफ बार्स के इंतखाबात हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता है कोई भी जब कानूनी चीज होती है तो उसमें बार्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो इस साल जब नवंबर में बार्स के होंगे इलेक्शंस, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि ये बार्स अब हमारे ही लोग जीतें, हम डोमिनेट करें, क्योंकि उसके बाद आएगी 27वीं अमेंडमेंट। हैयत आखिरी मौके तक लेजिस्लेशन की बदलती रहती है, लेकिन मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि इसमें अभी तक किन चीजों पर काम हो रहा है। जो अभी तक 27वीं अमेंडमेंट में काम हो रहा है, ये पूरे निजाम में बहुत बड़ी तब्दीलियों पर काम हो रहा है। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करता हूं क्या हो रहा है वहां पे। एक तो कोर्ट्स के अंदर और चेंजेस तय हो रही हैं, इसमें अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, जजेस की उम्र, ये तमाम चीजें होंगी। ये भी चीज फाइन ट्यून की जा रही है कि क्या आईनी बेंच के बजाय एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए और उन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेस की उम्र होगी वो दूसरे जजेस से ज्यादा रखी जा रही है। अब मैं आ रहा हूं कि बड़ी चेंजेस क्या है। एनएफसी को छेड़ना बड़ा एक मुश्किल काम है और खासतौर पर सबसे ज्यादा इसमें पुशबैक पंजाब और सिंध से आता है। उसको कैसे, और सिंध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपल्स पार्टी की वजह से ये गवर्नमेंट बनी हुई है, खड़ी हुई है। सिंपल मेजोरिटी तो हो गई है, लेकिन बहरहाल उनका साथ होना बहुत जरूरी है। और जब ये 2/3 मेजोरिटी दी गई नेशनल असेंबली में लोग डिस्क्वालीफाई हुए, उसके जो रिजर्व सीट्स थी वो बटी, तो 2/3 मेजोरिटी हो गई। फिर सेनेट के अंदर जो तमाशा चला हमने देखा, और जब गुड्डापुर साहब ने भी रोल अदा किया, 5 प्लेट पे रख के सीट्स पकड़ा दी गवर्नमेंट को। 2/3 मेजोरिटी जब बनी तो नजर आ रहा था क्यों बनी है ये बुनियाद लगा दी गई है, अब इसके ऊपर इमारत तामीर होगी। एनएफसी के ऊपर बहुत बड़ा पुशबैक सिंध से आएगा, बिकॉज वो इस पे बहुत ज्यादा उनका क्लियर स्टांस है। इन अमेंडमेंट्स का सबसे बड़ा रीजन जो फोकस है कि फेडरल गवर्नमेंट के एक तो रेवेन्यूज में इजाफा किया जाए, और दूसरा जो उसकी अथॉरिटी है जो 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत ज्यादा विटल डाउन हो गई है, उसका कुछ बैलेंस आउट उसको दोबारा किया जाए। 27th अमेंडमेंट हवाई बातें मैं सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ, अभी तक कोई वफाकी वजीर या वजीर आजम साहब या कोई मुझे मेरे जमात से अप्रोच इन्होंने नहीं किया है किसी वाज़ेह अमेंडमेंट्स
اس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں؟ ابھی 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں, 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, اسٹیبلٹی آ گئی ہے, معیشت میں بہتری آ رہی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اب GDP گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پوری توجہ دیں. خبر ہے 27ویں امینڈمنٹ کی, اور وہ اس لیے آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن بھی ہے, پھر آنے والے دوسری بارز ہیں, اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب بارز ہو جائیں اور اگر گورنمنٹ وہ جیت جاتی ہے الیکشنز جو ایکسپیکٹڈ ہے, تو پھر 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہوگی. ہم نے آپ سے پہلے بھی کافی ڈیٹیلز دی تھی, لیکن ایک ڈیٹیل میں آپ سے بلا خوف خطر آج شیئر کر رہا ہوں کہ جو ایک فیصلہ ہو گیا اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ہے آرٹیکل 200 میں 200 کے اندر ایک امینڈمنٹ. آرٹیکل 200 کی وہ شک ہے آئین کی جس کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب ججز کا, ہائی کورٹ کے ججز کا کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ. لیکن موجودہ شک کے اندر یہ شرط ہے کہ جو جج جس کا ٹرانسفر ہونا ہو وہ اس کی رضامندی شامل ہوگی. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ امینڈمنٹ ہوگی کہ ججز کا ٹرانسفر ہو پائے گا, اس میں جج کی رضامندی نہیں ہوگی. تو اگر وہ جج ایک ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان کو اس پہ اعتراض ہے تو ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا نوکری جوائن کریں یا چھوڑ دیں. یہ ہیز نو آپشن اس وقت نہیں ہے. اور اس کا پہلا امپیکٹ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں 5-6 جن کی بہت ناراضگی چل رہی ہے, مقدمات چل رہے ہیں, کہ اس کا پہلا امپیکٹ ان پہ ہو سکتا ہے. خیر یہ جب آئے گی امینڈمنٹ تب ہم دیکھیں گے, لیکن ایز وی اسپیک 100% it has been decided. کوئی بل نہیں آ رہا, قانون سازی نہیں آ رہی, آئینی ترمیم کر رہا ہوں. میرے سے زیادہ آپ کو پتا ہے بھائی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. جب 26ویں امینڈمنٹ آ رہی تب بھی اس سے پہلے گورنمنٹ کے لا منسٹر اور سارے ہی کہتے تھے کوئی امینڈمنٹ نہیں آ رہی. ابھی تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی, پھر امینڈمنٹس بھی آئی, پھر بہت سی جو باتیں ہوئی وہ بھی ہوئی. آپ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ لا رہے ہیں؟ 26 میں بھی آپ کہتے ہیں نہیں, 27 لا رہے ہیں تو بتائیں تاکہ اوپن ڈیبیٹ ہو. مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ایک لائٹ ہارٹڈ انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ بلیو اینی تھنگ انلیس دا گورنمنٹ ڈینائز اٹ. تو جب گورنمنٹ نے ڈینائل شروع کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ خبر ٹھیک ہے. لیکن فیصل وابڈا صاحب تھے گورنمنٹ کے, تو میں صرف 2 کلپس لائے ہیں, میں آپ کو درجنوں چلا سکتا ہوں. جب سارے گورنمنٹ کے MNAs اور سینیٹرز اور جو وزراء تھے کہتے تھے کچھ نہیں ہو رہا. سینیٹر فیصل وابڈا نے ہمارے 3 پروگرامز میں کیا کہا, ذرا سنتے ہیں. ترمیم نہیں صحیح بنی تو اگلی ترمیم کر لیں گے. اب تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی, اب ہوگا ترقی ترمیم. لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ. ترمیم میں ہونی ہے, ہو جائے گی, کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کون سی چاہیے اب آپ؟ 26ویں ترمیم میں نے کہا تھا ٹھوک بجا کے ہوگی, ویسے 27ویں ترمیم بھی ہوگی, جب بھی ہوگی, کسی کا باپ نہیں روک سکتا. 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ملک کو آگے چلانے کے لیے جو ہم سب چاہتے ہیں. ایک NFC کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کی بہت ضرورت ہے, اور جو سیاستدانوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو آپریشنز کو ڈسکریج کیا ہے, ڈی فیم کیا ہے فوج کو, وہ آپریشن اب تسلسل سے دہشت گردی پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ امینڈمنٹ آ رہی ہے, مان نہیں رہے. ہم تو 26ویں ترمیم کی وکٹری والے دن ہم نے اعلان کیا تھا. جی اب میں آپ کو 2 خبریں شیئر کر دوں. میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ 70 سال کی عمر ہے. میری اطلاع ہے لیٹسٹ کہ یہ عمر کی حد 68 ایئرز کی جا رہی. دوسری یہ میں نے کہا تھا کہ دسمبر میں ہوگی. اب میری اطلاع یہ ہے کہ 30 نومبر سے پہلے ہوگی یہ 27ویں ترمیم, اور اس کی وجہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی ریٹائرمنٹ ہے 30 نومبر, اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کو لیے ایک بڑا رول دیا جائے. تو اس لیے کوشش ہے کہ 30 سے پہلے ہو جائے, کیونکہ ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے جو سے گفتگو اور ڈرافٹ بن رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی کیا اس کو حاضر سروس جج جوائن ہیڈ کر سکتا ہے یا ریٹائرڈ جج. کیونکہ اس میں اب جو لا آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ کو بھی لے لیا جائے گا ایز ایڈ ہاک ججز. اینڈ ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کے اندر نظر آئیں اس سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اگر یہ 30 نومبر سے پہلے نہیں ہوتی یہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ 27ویں ترمیم, تو پھر جو چوزن ون ہیں وہ شاید ہیڈ نہ کر سکیں. اس لیے اس وقت کٹ آف ڈیٹ 30 نومبر ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو جائے. میری اطلاع شاید 27 یا 28 کو ہو جائے گی, اور اسی لیے پرائم منسٹر نے ایک دم اتنا ہائی پروفائل کر لیا ہے. یہ سچویشن ہے اس سپریم کورٹ کی. اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو, وہ 28ویں میں ہوں. اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر جو PTI کے اندر اس وقت ہو رہا ہے, ایک تماشا بن گیا ہے. جو شاہ محمود صاحب سے ملاقات ہوئی, محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی, عمران اسماعیل صاحب کی فارمر گورنر سندھ کی, اور فواد چودھری فارمر فیڈرل منسٹر, تو پورا اس پہ بھی خون خرابہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں, اور بعد میں اسی چیز پہ ذرا ورژن بھی لیں گے سلمان اکرم سے سیکنڈ ٹائم پہ. جی وابڈا صاحب, جناب 27ویں تو آ رہی ہے,
पास भी हो रही है स्मूथली, पास भी हो रही है। तो ये बिकॉज एनएफसी की मेरी इतला ये है कि एनएफसी के ऊपर काफ़ी पुशबैक है पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, और फॉर्मूला जो मुझे बताया गया है वो ये है कि शायद रेशो ना छेड़ी जाए, जो है वो वही रहे, जिसमें ऑलमोस्ट 58-59% चला जाता है सूबों को, वफाक के पास 40% रह जाता है। लेकिन जितने पैसे सूबे मांगते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, मसलन पॉपुलेशन का सारा कहते हैं खुद उठाओ, अपना हेल्थ का उठाओ, बेस्ट 700-800 अरब साल का 800 अरब ये भी सूबे खुद उठाएं, ये सारा कुछ करें, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं फिर सूबों को लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि वफाक ने 100 बिलियन मांग लिया, 200 बिलियन मांग लिया, ये चीज़ें उसमें से निकल जाएंगी। तो इस किस्म की अरेंजमेंट होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साहब। देखिए हमारे साहब, सबसे पहले तो एक 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बका और सलामती और कामयाबी के लिए हमें 27वीं आ गई है, पास होने जा रही है बड़ी स्मूथली। 28वीं की ज़रूरत आएगी, वो भी आ जाएगी। सो जिस तरीके की जरूरत आ साहब कहते हैं अभी तो हम 26 हजम कर रहे हैं, 27वीं की बात कर रहे हैं, अब आपने 28वीं पहले ही डाल दी है। सर देखिए, हम तो वक्त से पहले, मैं तो सबर नज़र और ख़बर के तहत चलता हूँ। मैं तो अब स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, मुझे नहीं पता, उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन अभी तक तो अल्लाह की रहमत है कि सब बातें ठीक ही होती हैं, पता नहीं कैसे होती हैं लेकिन होती हैं। तो देखिए माई साहब, मैं आपको बड़ा एक छोटे तरीके से लेमन टर्म में समझा देता हूँ, आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में 2 तरीके से हर काम होता है, या डंके की चोट पे होता है या चोट से होता है। ये अब आपके ऊपर है कि आपने कौन सा काम किस पीपल्स पार्टी विल इट प्ले बॉल, ये मानेगी जो ये एनएफसी वाला इशू है, बिकॉज ये बड़ा इस पे देखिए मेरे ख्याल से देखिए बिलावल साहब बड़े ही डेमोक्रेटिक आदमी हैं और वो जामिन भी हैं इस डेमोक्रेसी को चलाने में, ठीक है। और उनके जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब, वो शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। तो फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन 27वीं अमेंडमेंट बहुत स्मूथली पास होगी। मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, स्मूथली, दूध की तरह, पानी की तरह, जगह बनाती हुई निकल जाएगी, ठीक। सो अब उसके अंदर इफ है और बट क्या है, कुड भी क्या है और मे बी क्या है, वो तो एक आम सी बात है। उसके ऊपर आप चाहेंगे तो आपके शौक के लिए हम डिबेट भी करा देंगे सेनेट और नेशनल असेंबली में। फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर देंगे, मेहरबानी, हम चाहेंगे कि करा देंगे सर, थोड़ी बहुत करा देंगे। लेकिन जो वक्त की जरूरत है इसमें होने का जा रहा है सर। देखिए, आप कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट पैसे जमा करे, कर्जे ले, वो दे दे, फिर भिखारियों की तरह वो फिरती रहे, वो पॉसिबल नहीं था। अगला बजट, मैंने आपको कहा था, बजट के दौरान तकरीर करके कहा था कि अगला बजट पास नहीं हो सकेगा जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा। तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। अब आप कहेंगे जी 18वीं अमेंडमेंट थी या 20वीं तो बजट पास होना तो पीएमएलएन की मजबूरी है, पीपल्स पार्टी पे कौन सा प्रेशर है ना? एलाइज है ना, जमहूरियत को चला रही है पीपल्स पार्टी, इसमें तो आपको दो राय नहीं होनी। जमहूरियत अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम और एक इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपैक्टफुल और बड़ा अच्छा रोल है। तो जिसका जो क्रेडिट है वो उसको दें, और गवर्नमेंट भी उस हिसाब से उनके साथ चल रही है। सो द प्रॉब्लम है कि ये पैसा नहीं कर्जा ले लेके प्रोविंसेस को दिया जा सकता। ये सब्जेक्ट जैसे पॉपुलेशन है, प्लानिंग है, इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन है, एक सूबे में कोई एजुकेशन हो रही, दूसरा एजुकेशन कुछ और हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप मुझसे पूछते तो सिक्योरिटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चले नहीं डला, बाद में डल जाएगा या जरूरत नहीं 28वीं में डल जाएगा। हाँ सर, जरूरत होगी 29 में डाल देंगे, जिससे साथ चीज़ें जरूरत आएगी, याद आती जाएंगी, कराते जाएंगे। हमारा काम है ना सर, आइन को अमेंड करना, उसको राइट करना, उसका लेजिस्लेशन पास करना, ही हमारा काम है सर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? नहीं सर, हम तो सीधी पीपल्स पार्टी से भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी, देखिए सर, पीपल्स पार्टी से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ठीक है। पीपल्स पार्टी कैन टॉक, नेगोशिएट। आज एकदम लास्ट भी मैंने देखिए, हमारा बड़ा सिंपल, अब हमारा काम जो आईनी लोगों का काम है जो है ना मालिक साहब, वो क्या है? ट्वीट करके आपसे हम आवाज देंगे, हम अपना मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया मुझे तो बड़ी अच्छी पॉलिटिकल मूव लगी है कि आपकी बार्गेनिंग पोजीशन है। इन्होंने बार्गेन करने के लिए सारी बात खोल दी। देखिए, मेरे ख्याल से बिलावल साहब का ये ट्वीट जो है उसमें उन्होंने कंसेंसस पैदा करने के लिए किया और एक अच्छा इकदाम किया। मैं तो उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बंद कमरों में कोई बात नहीं की, उन्होंने पब्लिकली रखा और डेमोक्रेसी बिलावल को छोड़े, आप जरदारी साहब के बड़े, आप बड़ा बेटों की तरह आपको करते हैं। अभी बर्थडे की मुबारकबादें भी आपको जरदारी साहब ने दी। जरदारी साहब का क्या इस पे है? वो कहेंगे कि ठीक है यार, बस थोड़ा बहुत शोशा डालो और मान जाओ। ये मैंने आपको इब्तदाई में कहा कि वो सियासी शतरंज के सबसे बड़े और जबरदस्त खिलाड़ी हैं। इसके बाद भी हमारे साहब क्या चाहते हैं मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं? हर चीज मैं आपको एक साल पहले बताता हूं, खुल के बताऊं क्या चाहते हैं मुझसे। चले अब आपकी जरा दूसरी पार्टी, आपको एक आखिरी चीज बता दूं सर। हाँ। हमारे वहां बड़ा सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया पार्लियामेंट के अंदर। हम अब आपस में एक दूसरे का बात देते हैं, हाँ भाई ये पाकिस्तान के लिए ठीक है, हक, चलो भाई अगला। तो ये कौन बता देता है कि पाकिस्तान? हम आपस में बात करते हैं, खुद ही फैसला, हम खुद ही आपस में बात कर रहे थे, भाई पाकिस्तान के लिए ठीक है, लगाओ भाई।
اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح ہوتا تھا. اسٹاک مارکیٹ میں بولی لگتی ہے, ہم یہاں ٹھپا لگاتے ہیں. اچھا ٹھپا, یہ پارلیمنٹ ٹھپا لگانے والی پارلیمنٹ ہمارا کام ہے ٹھپا لگانا. سر کیا بات کریں, یہ ہمارا کام ہے. میرا سوال سمپل ہے, یہ پارلیمنٹ ٹھپا لگانے والی پارلیمنٹ ہے؟ پارلیمنٹ ہمیشہ ٹھپا لگانے والی. اچھا, اگر اس کا سگنیچر نہ ہو, کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں, کاؤنٹنگ ہوتی, گنتی ہے, ٹھپا ہی کیسا. اچھا, آپ کی ایکس پارٹی ذرا پی ٹی آئی کی بھی ذرا بات ہو جائے, چل رہی ہے. محمود مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمود صاحب یہ بتائیں, اتنا کیا پھڈا چل گیا اور آپ کی بات چیت کیا ہوئی شاہ محمود سے؟ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کبھی ہم آپ کو ویو پوائنٹ سامنے آئے گا, لیکن میری ان سے بات بھی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا شاہ محمود تو شوق میں تھے کہ کہاں سے آ گئے, اچانک آ گئے, ان کو تو مصیبت پڑ گئی, یہ لوگ خود ہی آ گئے. یہ آپ لوگ کسی کے کہنے پہ گئے تھے؟ تاثر یہ بن رہا ہے کہ آپ کو بھجوایا گیا تھا, اور کیا اس کا مطلب ہے, کیا کسی نے بھجوایا آپ کو؟ دیکھیں حکومت سے پرمیشن لے کے گئے اور باقاعدہ شاہ صاحب سے ملاقات کی. کوئی آدھا گھنٹے سے 45 منٹ ہم بیٹھے, بات چیت ہو رہی تھی, بہت سارے ایشوز پہ بات ہو رہی تھی, ان کے صحت پہ بھی بات ہو رہی تھی. اور وہ میرے خیال سے بڑے کلیئر تھے کہ یہ جو ہے تصادم کی سیاست کو وہ جو ہے اگری نہیں کرتے, تصادم کی سیاست. اور وہ آپ دیکھیں 3 ماہ قبل جو ہے انہوں نے وہ لیٹر بھی لکھ کے دیا ہے جس میں جو ہے 4 لوگوں کے سائن ہیں, اعجاز چودھری صاحب کے بھی سائن ہے, یاسمین راشد صاحبہ, محمود الرشید لاہور میں, اعجاز چودھری صاحب. تو اس میں تو بالکل انہوں نے دیکھیں اعجاز چودھری صاحب نے بھی یہی. اچھا, میری اعجاز چودھری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جیل کے اندر کوٹ لکھپت میں, ان کا بھی یہی موقف تھا کہ دیکھیں ہم یہ جو ہے تصادم کی سیاست کر کے کیا حاصل کریں گے. اچھا, جو یہ تھا کہ دیکھیں 2 دفعہ کر کے دیکھ چکے نا, اب مزید جو ہے میں کہوں گا کہ ورکرز کو جو ہے مشکل میں ڈالے اور عوام کو دیکھیں نا, یہ جو ہے اکنامی کو بھی ایفیکٹ پڑے گا, اور خدا نخواستہ کوئی جو ہے حادثہ ہو جائے جس میں لوگوں کی یا ورکرز کی جان جائے, تو یہ سب پاکستانی ہے. تو اس میں بیٹھ کے دیکھیں ٹیبل پہ دنیا میں ہر چیز کا اینڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا غزہ کا اور اسرائیل کا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی جہاں ہزاروں لوگ مارے گئے, اینڈ کیا ہوا؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے. تو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود صاحب نے اپنی بات دہرائی, وہ قائم ہے شاہ محمود صاحب اس بات پہ کہ بات چیت ہونی چاہیے اور اس کو لوور کریں ٹیمپریچر کو. بالکل 100% انہوں نے اس کو. آپ کی کتنی دیر کی ملاقات تھی؟ کتنی دیر کی ملاقات تھی؟ قسمتی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ہماری کوئی تقریباً 45 منٹ کی ملاقات, کیونکہ ان کے لائر نے بیان دیا کہ جی وہ 10 منٹ کے لیے بیٹھے تھے اور 10 منٹ میں چلے گئے تھے. اس وقت دیکھیں ان کو جو ہے نا اس وقت میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو میں کہوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا کچھ, ان کا اپنا نظریہ ہے. میں جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں بھی تھا, عمران اسماعیل بھی تھے, فواد چودھری بھی تھے, اور مطلب اس میں دیکھیں نا اس کے اوپر بحث کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے. دوسری چیز یہ کہ بدقسمتی سے اس وقت جو کہ پی ٹی آئی کے میڈیا ہے وہ شاہ صاحب کے اوپر پچھلی باری کی طرح اب دوبارہ جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کب تک شاہ صاحب اپنی وفاداریوں کا جو ہے گارنٹیز دیتے رہیں گے کہ میں وفادار ہوں, میں وفادار ہوں. 2.5 سال جیل کاٹ لی ہے اسی پارٹی کے لیے. اب بھی اگر لوگ ان کو یہ ڈاؤٹ کرتے رہیں گے تو پھر تو کسی کا بھی اوپر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, 2.5 سال ایک آدمی نے جیل کاٹی, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے ایک سوال بتائیں, پھر میں نے سینیٹر فیصل صاحب سے 2 سوال کرنے ہیں. مجھے محمود بھائی ایک چیز بتائیں, اچانک یہ کیسے پلان بن گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ جا کے بات کریں تاکہ ایک اور راستہ کھلے اور نیچے آئے. اچانک بیٹھے بیٹھے آپ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ آپ کو اجازت بھی مل گئی, آپ چلے بھی گئے, اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں کسی نے نہیں کہا, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جا کے کوئی ڈائلاگ کرو یا ان سے. ہم گئے, ہم نے کہا کہ دیکھیں جی اسلام آباد لاہور جا رہا ہوں تو ان سے ملاقات کر لیں. اور یہ میں پہلی بار تو نہیں مل رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں میں پچھلی بار بھی ملا ہوں, جب بھی ایک قیامت ٹوٹ پڑا تھا. ایسی کون سی ایشو ہے ان کو کہ اگر لوگ ملیں تو ان کو قیامت کیوں ٹوٹ پڑ رہی ہے؟
اگر میرا ملنا اتنا ہی ان کو ناگوار ہے، میرے سے تو اور بھی بہت سے لوگ پارٹی کے ملتے ہیں، میرے پاس لسٹیں ہیں جو کہ لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ میرے دفتر میں میرے سے ملاقات ہوتی ہے، پارٹی کے ورکرز سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی عجوبی بات تو نہیں ہے. لوگوں کے جو ہے غم میں میری ملاقات ہوتی ہے، خوشی میں لوگوں کے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں. چلیں میں ذرا فیصل صاحب کو بھی لے لوں اس کانورسیشن کے اندر. فواد چودھری نے ایک بڑی اچھی بات کی ایک پروگرام میں ان کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا یار فیصل یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اس وقت نظام میں سٹیک ہی کوئی نہیں رہنے دی گیا، وہ خود اندر ہیں، سزا ہو گئی ہے، پارٹی تتر بتر ہے، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی اور سے کریں، کہتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے. تو جس کا بندے کا نظام میں سٹیک ہی نہ ہو تو اس کے پاس تو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ میں کسی طرح نظام گرے. تو آپ نے تو فورس کر دیا کہ سوائے احتجاج یا ٹکراؤ کی سیاست کے کچھ نہ کریں. کیا کوئی آپشن اس وقت عمران کے پاس ہے؟ اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ میں سٹرائک بیک کروں تو آپشن ہے کیا؟ پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی انتشار کی سیاست کرتا ہے عمران خان. ماشاء اللہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب ٹیکنیکلی بے گناہ آدمی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ پاپولیرٹی کے گیج میں رہ گئے پیچھے یا جو بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی، تو کوئی اس کا سبسٹیوٹ تو ہے نہیں. تو یہ فارمولا اگر ہے بھی مطلب -1 والا ہو نہیں سکتا، تو مطلب شاہ محمود صاحب تو نہیں چلا سکتے، تو اس پہ گیون ہے، ٹھیک ہے. پلس یہ کہ ان کو کہ گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، مارداری کرنے جا رہے تھے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لیکن عمران اسماعیل ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، محمود مولوی ہو گیا، شاہ محمود صاحب ہو گیا، یا عمر چیمہ بے گناہ ہے، شبلی فراز ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، مخلص ہے اور وائلنس سے دور رہنے والا آدمی ہے. اب اس انفارچونیٹ سچویشن کے اندر پرابلم ساری ہمیں یہ آ رہی ہے کہ رستہ کیا ہے. رستہ اگر آپ نے اب نیا کے پی کے کا سی ایم ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں ایک اور بات کہی تھی کہ گنڈا پور کو عمران خان صاحب بھی ہٹائیں گے، آپ کو یاد ہوگا، اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی، اور ایگزیکٹلی ویسا ہو. وہ میرے پاس کوئی خبر نہیں تھی، نوئنگ عمران خان صاحب 15-16 سال میں مجھے پتا تھا کہ جب ان کو پاس چل جائے گا وہ کھل جائیں گی چیزیں. تو یہ آئیں گے 25 نومبر کو آئیں گے اسلام آباد. دیکھیں سر اس میں دیکھیں مائی صاحب، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، میں آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں بڑی ایک کلیئرٹی رکھیں. میں گھما پھرا کے ڈیموکریٹک زبان میں بات نہیں کروں گا. اگر آپ نے اب دبدبا، بدماشی، لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ، اکوپمنٹ، پولیس، بندوقیں لے کے آئیں گے، پھینٹا بھی لگے گا اور ٹی ایل پی کے پریسیڈنٹ کے تحت بین کی طرف بھی چلے جائیں گے. دوسرے آپشن بھی ہیں، گورنر راج کا بھی آپشن ہے. دیکھیں تو آپ نے کیا صوبے کی، میں امید کرتا ہوں کہ آفریدی سمجھداری کرے گا، عمران خان صاحب کے لیے مشکل نہیں کرے گا اور رستہ کوئی نکالنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس نے بھی رستہ یہ سنا ہے اور سوچا ہے کہ گورننس نہیں ہوگی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، کے پی کے میں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اغوانیوں کی فصلیں ہوں گی افیم کی 12,000 ایکڑ کے اوپر، اور یہ تشدد کی سیاست ہوگی، تو پھر آ جائے. میں تو بڑا کلیئر ہوں، یا کوئی بھی اور بھی آ جائے، میں بھی آ جاؤں، ٹھیک ہے. تو ابھی تو اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں کہ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ، کوئی مذاکرات، کوئی لیجسلیشن، کوئی کانسٹیٹیوشن. آپشن کیا ہے پھر؟ لاسٹ منٹ آپشن آپ کے پاس صرف یہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں، پروگریسو کے پی کے کو لے کے چلیں. جو عمران خان کو بھول جائیں، عمران خان جب آپ اچھے کام کریں گے، 2 سٹیپ پیچھے ہٹ کے زبان سے، بات چیت ہے. پالیٹکس کا نام ہی بات چیت ہے، پالیٹکس کا نام ہی راستہ نکالنا ہے. ہر چیز کا نام بندوق اور تشدد و گولی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب مزید اکیلے پر میں چلے جائیں گے، کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے، فیملی کے علاوہ. 2026 میں آپ عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، آپ مجھ سے ہمیشہ تھا 2025 کا آپ نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. 24 میں مجھے آپ نے کہا تھا مجھے 26 کے شروع میں نظر ہوتے ہوئے نظر ہے. اب اللہ نے کیا سوچا مجھے یہ طریقہ کار سے 25 نومبر 25 دسمبر سوال ہی پیدا ہوتا. دیر از نو کوشچن. 2026 نہیں، یہ جو طریقہ آپ کہہ رہے ہیں 25 نومبر کو آ رہے ہیں، تو پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی بھی بین آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 25 نومبر کو یا کوئی بھی دھرنا یہ اسلام آباد کی طرف لے کے آئے لشکر، تو پھر اگلا سال بھول جائیں عمران خان. کوشچن ہی نہیں سر، یہ تو پھر پارٹی ڈسمینٹلنگ کی طرف چلی جائے گی. گورنر راج لگ سکتا ہے، پھینٹا لگ سکتا ہے، بین لگ سکتا ہے. یہ آپ آپشن ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. اگر یہ سوچ لیا ہے تو عمران خان صاحب کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب مزید کھڈے میں گھسنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کے راستے میں لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہ اچھے نوٹ پہ تو میں سیگمنٹ ختم نہیں کر رہا، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ ذرا بات کرتے ہیں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان راجہ صاحب سے کہ کیا ہو رہا ان کی پارٹی میں. السلام علیکم سلمان. جی وعلیکم السلام. سر 2-3 باتیں. پہلی تو اب آفیشیل ہو گیا کہ 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے.
پرائم منسٹر بھی ملے آج جا کے, بلاول بھٹو ساری ملاقات ہوئی, اب 6 کو وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں 26 امینڈمنٹ کے اندر آپ لوگوں کا انڈائریکٹ کنٹریبیوشن تھا جب مولانا فضل الرحمان سے آپ لوگ مل رہے تھے, کیا اس بار بھی 27 کے اوپر بھی وہی پروسیجر ہوگا؟ آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ اپنی ایڈوائزری دیں گے یا ایبسلیوٹ اس کا بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں, پچھلی بار بھی بائیکاٹ ہی تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی حصے کو 26ویں ترمیم کی تسلیم کیا تھا, لیکن جو بہت ہی اس کی مکروہ شکیں تھیں ان کو کم کرنے میں یا نکالنے میں مولانا صاحب نے کہا کہ میں ساتھ دے سکتا ہوں, تو ہم نے کہا دیجئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی کو ہم نے تسلیم کیا. اس دفعہ بھی جو پوری کی پوری یہ ترمیم ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ آئین پر, عدلیہ پر ایک حملہ ہے, اس کی کوئی شک ہمیں قبول نہیں ہے. جو صوبوں کی جو خود مختاری تھی اس پہ حملہ ہے. تو اگر کوئی تھوڑی بہت اس میں بہتری کے لیے کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو ہم یقیناً اس کو کہیں گے کہ قدم بڑھاؤ, اس کو کم برا کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارا موقف یہی رہے گا, اصولی موقف, کہ پوری کی پوری یہ ترمیم نامنظور ہے. نہیں, وہ تو اصولی موقف تو ہے, بٹ سوال یہ ہے آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ مولانا صاحب اس میں لیڈ لیتے ہیں امینڈمنٹس کو لیڈ کرنے میں, تو آپ لوگ اسی طرح مولانا صاحب کے تھرو بات کریں گے؟ دیکھیے, ہم پارلیمنٹ میں بھی مخالفت کریں گے, اور اگر مولانا کے ووٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اب ان کے ووٹ کی ضرورت ان کو ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر کہیں سے بھی کوئی بہتری کا راستہ نکلتا ہے تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ بہتری ہو. تاریکی میں ایک بھی چراغ اگر جل سکتا ہے تو وہ جلنا چاہیے. اچھا, دوسرا بھی یہ بتائیں, یہ بڑا جھگڑا پڑ گیا جب سے فواد چودھری اور دوسرے لوگ, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب جا کے ملے ان سے ہسپتال کے اندر, شاہ محمود قریشی صاحب سے, پھر دونوں طرف سے بڑا ریاکشن آیا. مجھے بتائیں آپ لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ جو وہ فارمولا کہہ رہے ہیں کہ گفت و شنید کر کے ٹیمپریچر نیچے لانا جائے, کیا اس پہ اعتراض ہے, یا اعتراض آپ کو اس بات پہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا؟ اعتراض کانٹینٹ پہ ہے کہ پرسنالٹیز پہ ہے؟ دیکھیے, جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کوئی شاہ محمود قریشی صاحب ان سے گفتگو کرنے کے لیے مائل تھے اور ان کی دعوت پہ یہ شاید وہاں گئے, وہ بالکل غلط بات تھی. کل میری شاہ محمود قریشی صاحب سے ہسپتال میں ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مسلط کیا گیا, اچانک آ گئے اور ان کو اندر کر دیا گیا. تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, میری وفاداری پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کا آنا جو تھا ان کی ایما سے بالکل نہیں تھا. ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا گروپ ہے جو نکلے ہوئے لوگوں یا بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس لینے کا متمنی ہے, یا ان کے ذریعے کوئی معاملات آگے بڑھانا چاہتا ہے. جو معاملہ ہم نے آگے بڑھانا ہوگا ہم خود بڑھائیں گے. پارٹی کے اندر یہ قوت موجود ہے, لوگ موجود ہیں, فراست موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ممکن. لیکن شاہ محمود شاہ صاحب نے بھی تو یہی بات کی تھی, جنہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جو تمام اسیران تھے, 4-5 لیڈر جو لاہور میں ہیں, انہوں نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے, ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو شاہ محمود صاحب نے کی تھی؟ دیکھیے, پھر ان کا کوئی بات کرنے کا مطلب نہیں بنتا. یہ ایک عام سی بات ہے, یہ ایک رائے بالکل پارٹی کے اندر موجود ہے, اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم مکالمہ کرنا چاہتے ہیں اصولوں پر, عدلیہ کی آزادی پر, جمہوریت کی بحالی پر. وہ مکالمہ تو ہم ہر وقت کرنے کو تیار ہیں, اس کے لیے ہمیں کسی باہر سے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی وہ تاثر ایک منفی نوعیت کا تھا. جہاں تک مکالمے کا تعلق ہے, آگے بڑھنے کا تعلق ہے, وہ تو پارٹی کے اندر رائے موجود ہے, اور پارٹی کے اندر وہ شخصیات بھی موجود ہیں جو اس عمل کو آگے بڑھا سکتی ہیں. لیکن سلمان صاحب ایک بات بتائیں, مجھے یاد ہے نومبر کے اندر, پچھلے سال نومبر میں, اب 1 سال قریباً ہونے کا, 15 یا 16 نومبر کو ایک خط لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے. اٹ واز کوائٹ اے سارکاسٹک لیٹر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری آزاد قیادت کو ٹائم ہو, فری ٹائم ہو, تو ہمارے سے بھی آ کے ملاقات کر لیں, شاید ہم بھی کوئی آئیڈیاز دے دیں سب کچھ. بٹوین لاسٹ نومبر اینڈ دس نومبر آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ بیکاز شیخ وقاص نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں بیان ہے ان کا, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ غلط بات کر رہے ہیں, پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ ان سے ملتے رہے ہیں شاہ محمود سے. آپ بتا سکتے ہیں پچھلے نومبر سے اس نومبر تک آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے؟
جی لگ بھگ ضرور 8-10 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، بالکل ہوئی ہیں، شاہ صاحب سے بھی ہوئی ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، مہربانوں بھی ہیں، ان سے تواتر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے ذریعے بھی پیغام ان تک پہنچتے رہے ہیں، ان کی بات ہم تک پہنچتی رہی ہے. خود جا کر کوٹ لکھپت جیل میں یا جب بھی وہ ہسپتال میں آئے ہیں میں نے ان سے ملاقات کی ہے، ہر بار جب بھی وہ ہسپتال آئے ہیں، اور بہت بار میں کوٹ لکھپت جیل بھی گیا ہوں. اس لیے پیغام رسانی یا مکالمے کا کوئی فقدان نہیں رہا. اچھا ایک چیز بتائیں، اب ہماری اطلاع اب یہ آ رہی ہے، اوبیسلی آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں کہ اب بالکل ربر بینڈ پورا سٹریچ ہو گیا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب فیلڈ مارشل بھی گئے پشاور اور جرگے سے ملاقات ہوئی تو سی ایم انوائٹڈ نہیں تھے، چیف سیکرٹری صاحب تو تھے، سی ایم نہیں تھے. سی ایم جو ہیں وہ بھی اس قسم کی میٹنگز میں نہیں جا رہے جو گورنمنٹ نے کال کی اس تمام ایشو پہ. تو اگر یہ جو آفیشیل میٹنگز ہیں اگر اس میں ایز آفیشیل سی ایم بھی نہیں وہ جائیں گے تو کیا اب آپ لوگوں کا بالکل آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہوگا وتھ پاورز دیٹ بی یا گورنمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اصول کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. جو عمران خان کا حق ہے، جو ان کے وکلاء کا، ان کے رفقا کا، ان کے خاندان کے لوگوں کا حق ہے، یہ حق کیوں ان سے چھینا جا رہا ہے؟ عدالت کے فیصلے موجود ہیں، اس کے باوجود یہ حق نہیں دیا جا رہا. جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات کراؤ اور آپ کہتے ہیں نہیں کرائیں گے، ایسی کی تیسی یہ جملہ استعمال کیا گیا، تو اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ تناؤ کون پیدا کر رہا ہے؟ انہوں نے بڑی متانت سے بردباری سے کہا کہ میری ملاقات کراؤ، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، ہر معاملہ ہم طے کرنے کو تیار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھنے کو یا کسی قسم کا حکومت کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ مکالمہ کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یہ ارادہ نہیں ہے. لیکن وہاں سے یہ ایک طرح کی رانا ثناءاللہ صاحب نے گرمی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے میرے شو میں کہا کہ جی قانون تو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ آپ وکلا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ملاقات کروانے کے پابند ہیں. سیاسی ملاقاتیں کروانے کے نہ جو قیدی ہوتا ہے اس کو سیاست کرنے کا رائٹ ہے، نہ اس کی ملاقاتیں لازم ہیں. تو فیملی بھی مل رہی ہے، وکلا بھی مل رہے ہیں، جو پیغام رسانی ہے ان کے تھرو کر لیں. ہم لا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم قانون توڑ نہیں رہے. اس پہ ذرا کامنٹ دیں. نہیں، یہ غلط ہے. یہ قانون انہوں نے پڑھا نہیں ہے. قانون میں بالخصوص لکھا ہے فرینڈز سے ملاقاتیں بالکل ایک حق ہے. اور نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے دن میں 50 60 70 لوگ ان کو روزانہ ملتے تھے. بالکل یہ غلط ہے. جیل مینول میں، جیل رولز میں یہ لکھا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ دوستوں کا یا رفقا کا ملاقات کا حق نہیں ہے بالکل غلط بات ہے. ایک شک ضیاء الحق صاحب نے داخل کی تھی جیل رولز میں کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. یہ سراسر غیر آئینی ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، پھر بھی کریں گے. لیکن گفتگو کیا ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے. کوئی بھی ایک قیدی کا کوئی بھی دوست جا کر اس کو مل سکتا ہے قاعدے اور قانون کے مطابق. گفتگو کیا ہے وہ دوسری بات ہے. انتظامی معاملات پہ اگر بات ہوتی ہے، صوبے کی فلاح کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے. اگرچہ سیاسی گفتگو پہ قدغن بھی ایک غیر آئینی قدغن ہے اور اس کو ہم عدالت میں لے کر جا رہے ہیں. اچھا بات ہمیشہ ہوتی ہے، پی ٹی آئی بار بار سلمان صاحب کہتی ہے کہ جی کوئی پاپولیرٹی ہے الیکشن کروا لیں، پاپولیرٹی کا پتہ لگ جائے گا. اب اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت بھی وکلا کے ہاتھ میں ہے. یور جنرل سیکرٹری آپ بھی ایمننٹ وکیل ہیں، بیرسٹر گوہر بھی چیئرمین آپ کے وکیل ہیں، باقی بھی کی پوزیشنز پہ وکلا ہیں. لیکن ابھی جو الیکشنز ہوئے سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے، جو بارز کے الیکشن ہوئے، اس میں آپ کا گروپ شکست کھا گیا اور اس نے راستہ ہموار کر دیا 27ویں کا. اگر اتنے پاپولر تھے، اگر اتنا سب کچھ تھا، اب یہ الیکشنز کیوں ہار گئے؟ جی دیکھیں، جو عوام میں مقبولیت ہے وہ ایک چیز ہے. عوام 25 کروڑ لوگوں کا نام ہے. سپریم کورٹ بار میں ووٹ ڈالنے والے 3000 وکلاء ہوتے ہیں. 3000 وکلاء کو مینج کرنا، ان کو کوئی ترغیب دینا، ڈرانا دھمکانا ایک بالکل مختلف بات ہے. اس سے آپ 25 کروڑ عوام کی رائے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جو پنجاب بار یا صوبائی بار کاؤنسلز کے الیکشن تھے جو پرسوں ہوئے، اس میں جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یکسر مختلف ہے. تمام تر دباؤ لالچ کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ جو آئی ایل ایف اور پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ اکثریت میں. یہ جو لوگ جیتے ہیں، تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بار کے اب لوگ جیتے ہیں، یہ تمام وکلا جو جیتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں؟ نہیں، کمپرومائز کیوں ہے؟ کون کہہ رہے ہیں کمپرومائزڈ ہے؟ بالکل ایسا نہیں کہہ رہے. اس میں بالکل وہ لوگ جیتے ہیں جو بہت متحرک ہیں،
پی ٹی آئی کی سیاست میں متحرک ہیں, ILF کی سیاست میں متحرک ہیں, پروفیشنل گروپ کے ساتھ دہائیوں سے آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. حامد خان صاحب کا ایک بہت بڑا تاریخی رول ہے ہماری تاریخ میں, اس لیے بالکل اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. غلط بات ہے اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آگے مزید ایک موومنٹ ہے حق کی, آئین کی, قانون کی, اس کو تقویت. سلمان ایک چیز بتائیے کہ اسٹریٹ پریشر اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے. ریالٹی ہے پنجاب کے اندر جتنی سختی ہے جو بھی ہے وہ نہیں ہے. پارٹی سٹرکچر ڈس ارے میں ہے, پارٹی کی گروپنگز بھی ہیں, اگرچہ آپ لوگ نہیں مانتے لیکن پھر بعد میں آ جاتی ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار ایک گروپنگ تو ہوتی ہے ہر پارٹی میں, وچ از ٹرو, ہر جگہ ہوتی ہے. انٹرنیشنل پریشر گورنمنٹ پہ کوئی نہیں ہے. عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں لیکن آپ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے, وی ڈونٹ فیل کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا. تو پھر یہ جو فارمولا آیا تھا کہ یار بات چیت کریں, حکومت ایک قدم آگے بڑھے, پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹے, عمران خان کو باہر لانے کی آپ کے پاس کوہیرنٹ اسٹریٹجی ہے کیا؟ عدالتیں آپ سمجھتے ہیں انصاف نہیں آپ کو ملے گا, اسٹریٹ پریشر آپ کے پاس ہے نہیں, گورنمنٹ پہ انٹرنیشنل پریشر ہے نہیں, اور جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاستدانوں سے بات کریں, اور آپ ان کو روزانہ نیزے پہ رکھا ہوتا ہے, ان کو بائی نیم کرٹیسائز کرتے ہیں. عمران خان کو باہر لائیں گے کیسے آپ؟ دیکھیں یہ سب باتیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلیں گی. تمام جو عمل ہے یہ چلتا رہتا ہے تاریخ کا. اس میں عدالت بھی کچھ کر سکتی ہے. ہمیں ان عدالتوں سے بھی آپ نے دیکھا ہے ریلیف ملی ہے, کیونکہ اتنے لغو کیس ہیں بغیر شہادت کے, بغیر گواہی کے, کہ ہر عدالت کو بالآخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو لکھنا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملتی رہے گی. اسی طرح سیاسی عمل آگے بڑھتا رہے گا. ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, ملک میں جو شرائع نمود ہے, جو گروتھ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب آگے آ رہی ہے, اب تو آفیشیل ہو گیا ہے نا. انہوں نے بلاول نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات بھی کی ہے, پرائم منسٹر نے 18th امینڈمنٹ باقی. تو جب اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے تو اس کا عمران خان کے فیوچر پہ کیا اثر ہوگا؟ بیکاز یہ تو ہیومن رائٹس کی بیسس پہ اپیلز ہوں گی, سب کچھ ہوگا. تو isn't that a seal on his fate? not on his fate only. دیکھیں یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم سب کے چہروں پہ ایک تماچا ہے. یہ پوری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھیڑ بکریاں ہو, تمہارے حقوق جو ہیں وہ ہمارے پاؤں تلے رکھی ہوئی ایک گرد ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تاریخ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے, اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں. یہ برا عمل ہے. تو آپ کے نزدیک پھر کیا ہوپ از اے اسٹریٹجی کہ وی ہوپ یہ ہو جائے گا, وی ہوپ ہو جائے گا؟ کلیئر پلان کیا ہے؟ آپ مجھے یہ دیکھیں پلان جو آپ خود بتا رہے ہیں کہ عدالتوں کی حالت کیا ہے, آپ بتا رہے ہیں سڑکوں پہ تشدد کیا ہے, مریدکے میں کیا ہوا, کتنے لوگ مارے گئے, میرے پاس آفیشیل اعداد و شمار ہیں. ایک بربریت کا سما ہے. اب ایسے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گڑ گڑائیں, ہم پاؤں پڑ جائیں, ہم روئیں. سر مریدکے والوں کی تو بات نہ کریں, مریدکے والے تو خود گولیاں چلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. مجھے بات کرنے دینا. دیکھیں اس کے باوجود یہ پورے حقائق آپ کے سامنے نہیں ہیں. جس طرح مارا گیا ہے لوگوں کو, یہ ایسے نہیں ہوتا کسی مہذب معاشرے میں. بالکل ٹھیک ہے کہ دہشت گرد کو, ملک پاڑا کرنے والے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, واٹر کیننز ہوتی ہیں, ربل بلٹس ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. جب آپ سیدھی شوٹنگ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, تو اس کا مقصد کچھ اور پیغام دینا ہوتا ہے معاشرے کو. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود جو جبر اور تشدد ہے وہ قائم نہیں رہتا. اس میں ہوپ کی بات نہیں ہے, اس میں تاریخ کا ایک عمل ہے جس کی گواہی ہے. ہم ہر سطح پہ بات کریں گے, آئینی بات کریں گے, سیاسی بات کریں گے, باقی بات کریں گے. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے, بیکاز میں فرینکلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں TLP تو بالکل آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ اسٹریٹ گولیاں چلائیں, پولیس والوں کو ماریں, اور ایک دفعہ نہیں یہ تیسری چوتھی دفعہ انہوں نے ماری ہے, تو وہ کہیں سے بھی وہ شہری پرامن تو نہیں ہے. بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, اس کو چھوڑ دیں ابھی. یہ مجھے بتائیے. دیکھیں میں ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو لیبل کر دیں کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں, جب یہ باہر آئیں گے ہم قتل کریں گے. آپ نے موقع پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون گولی چلا رہا ہے. اس موقع پہ ہوا ہے نا, گولیاں چلائی ہیں نا, لیکن بہرحال آگے ہاں وہ بحث دوسری ہے. سلمان لو چھوڑ دیں. یہ مجھے بتائیں, لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو آپ کی اپنی ریٹرک نے پھنسا دیا ہے. مثلا میں سینیٹر ہمایوں مومند کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا عمران خان کمپرومائز ہو گئے تو رہا ہو جائیں گے. آپ لوگ تو خود ایک باندھ دیتے ہیں ہاتھ اپنے لیڈر کے بھی کہ وہ کہے گا اچھا یار میں کسی بھی طرح رہا ہو گیا تو اس کا مطلب کمپرومائز ہو جائیں گے, کہ اگر ان کی رہائی کا مطلب ہے وہ کمپرومائز ہو گئے. تو یہ کنفیوژن ہے آپ کی پالیسی میں جو مجھے نظر آتی ہے.
دیکھیں ہر کی اسٹیٹمنٹ کو آپ پارٹی کی پالیسی نہ سمجھیں. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی وقت تو بات صحیح سیاق و سباق میں نہیں آتی باہر. ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے. یہ ریاست کی بھی ضرورت ہے کہ معاشرے میں انتشار نہ ہو, معاشرے میں بے چینی نہ ہو, عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان خلیج نہ ہو. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے, اور اس ضرورت کا ادراک میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہو جائے گا. جو اس معاشرے میں اور معیشت میں جو ترقی نہیں ہو رہی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ خلیج ہے. سلمان, لاسٹ کوشچن مجھے بالکل آنےسٹ آنسر چاہیے. آپ کے خیال میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, کیا 2026 میں آپ کو عمران خان رہا ہوتے نظر آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو مجھے کوئی ویزیبل بتائیے گا اس وجہ سے, وہ نہیں کہ تاریخ کا دائرہ تو چلے گا. 2026 میں آپ کو امید ہے رہا ہو جائیں گے عمران خان؟ جی مجھے بالکل امید ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو ملک میں معیشت کا پہیہ ہے وہ نہیں چلے گا. جب تک لوگوں کو آواز نہیں ملے گی, لوگوں میں بے دلی رہے گی, تو یہ جو طاقت پر مسلط لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ایسے معیشت نہیں چلے گی. اسی طرح جو بے چینی ہے, خیبر پختونخوا میں ہو, قبائلی علاقوں میں ہو, بلوچستان میں ہو, اندرون سندھ میں ہو یا شہروں میں ہو ہمارے, وہ بے چینی بڑھے گی, وہ کم نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کی معیشت اور آپ کی جو سیاست ہے وہ ایک غلط سمت میں جا رہی ہے. سلمان, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین, آپ نے باتیں سنی, کلیئرلی نظر تو یہ آتا ہے کہ یہاں ہوپ از اے اسٹریٹجی. کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ تاریخ کے پہیوں پہ خالی ڈیپینڈ کریں تو جو آپ کا حال ہوتا ہے وہ اتنا سمپلی ریزالو نہیں ہوتا. تو ایشو یہ نہیں تھا کہ کون لگ ہی رہا ہے کہ یہ بیانیے کا اختلاف نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی بات چیت کریں, ٹیمپریچر نیچے کریں, یہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو جو سنایا جیسے سینیٹر مومن کا اپنا ہے, عمران خان کمپرومائز ہو گئے تو رہا ہو جائیں گے. کیا عمران خان اور ان کی پارٹی اپنی ریٹرک کی کیپٹیو ہو گئی ہے؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. آپ نے دیکھ لی ہے سیاست تو بڑی ہوگی. آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ کی ڈی جی آئی ایس پی جنرل احمد شریف نے. باقی باتیں تو تھی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ریزالو, انڈیا کے ساتھ, وہ باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں. لیکن دو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں بتائیں. ایک بھی بتایا کہ 2017 میں ایک سروے ہوا تھا, اس میں مدرسوں کی تعداد 38,000 تھی, آج وہ 1 لاکھ ٹاپ گیا ہے. اور یہ نیریٹو بلڈنگ میں یہاں کی چیزیں چلتی ہیں جب آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور ایکسپلائٹ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں پیسے کے ساتھ. پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ صرف وادی تیرہ اور خیبر کے اندر ہمیں انہوں نے ڈرون سے فوٹیج بھی دکھائی, اور آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ 12,000 ایکڑ پہ پوسٹ کاشت ہوئی ہے صرف اس علاقے میں, باقی جگہیں چھوڑ دیں. اور یہ تقریباً 18 لاکھ سے 25 لاکھ روپیہ پر ایکڑ پروفٹ ہوتا ہے. اب اگر ایوریج آپ 20 لاکھ روپیہ بھی نکال لیں تو یہ ایک فصل 24 ارب روپے کی ہے. آپ سال میں 2 فصلیں لیتے ہیں تو 48 ارب روپیہ یہ وہ پیسہ ہے جس کا بلک واپس افغانستان سے جاتا ہے. اور انہی لوگوں نے جو یہاں کے لوکل پیٹرنیج کرتے ہیں, اسمگلرز ہیں اور وہ ہیں. اب آپ ایک بلکہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اسکرین پہ ایک مارکیٹ بھی نظر آ رہی ہے, باڑے کی مارکیٹ ہے. یہ آپ کو لگتا ہے لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے. یہاں پہ کھلے عام یہ ڈرگز بک رہے ہیں. یہ لوکل پیٹرنیج ہے پولیٹیشنز کی, دوسرے لوگوں کی. اور خالی یہ نہیں ہے, 48 ارب روپیہ یہ ہے. صرف پہلے جو 15 لاکھ لیٹر روز آتا تھا تیل ایران سے, اب وہ 1 لاکھ لیٹر ہے. 1 لاکھ لیٹر کا مطلب یہ ہے روزانہ اگر اس پہ 100 روپیہ بھی پروفٹ ہو تو آپ تقریباً 36 ارب روپیہ دیکھ رہے ہیں. 100-150 ارب روپیہ, اور یہ سارا اس وار آن ٹیرر میں لگ رہا ہے. اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان سے بات کریں تو وہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.